खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं PTV करंट अफेयर स्पेशल। मैं हूं शहजाद रज़ा। आज 13 रजब उल मुरज्जब है। ये वो तारीख़ है कि जब मौला अली इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, और इस तारीख़ के हवाले से, इस मौके के हवाले से तमाम मुसलमानों के दिलों में इंतहाई अकीदत है, हम आहंगी है, एक सोच रखते हैं। और इसी सादत को हासिल करने के लिए आज अली की फ़जीलत और शख्सियत पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है अल्लामा अख्तर अब्बास साहब को। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मरकज़ी इमाम बारगाह इस्लामाबाद में अक्सर आप इनको देखते भी होंगे। जो लोग जो हैं उस इमाम बारगाह में जाने की सादत हासिल रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपका। डॉक्टर शहबाज अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजहबी स्कॉलर हैं। आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा अख्तर अब्बास साहब, सबसे पहले एक बार फिर आपकी तशरीफ़ आवरी का, आप यहाँ पर आए, अपने वक्त निकाला। बात कर रहे हैं मौला अली के बारे में। आज की तारीख़ 13 रजब। मैं चाहूँगा कि शुरू से आप इसका आगाज़ करें कि जब वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, क्या उस वक़्त हालात थे, नबी करीम किन हालात से गुज़र रहे थे, इस्लाम की दावत दे रहे थे, अरब में क्या हालात थे, और फिर उनकी तशरीफ़ आवरी हुई और उसके बाद क्या हुआ। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि एक बैकग्राउंड दें हमें ज़रा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल कुरान हकीम क़ाल सुब्हानहु व तआला मा अताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व नहा अन्कुम फ़न्तहू। 13 रजब है और सबसे पहले तमाम मुसलमानों को और मोमिनीन व मोमिनात को हदिया तबरीक पेश करते हैं। ये मौला कायनात का दुनिया पे तशरीफ़ लाना और उसके लिए बैतुल्लाह में तशरीफ़ लाना, ये मौला की एक सआदत है और इसमें कोई उसका शरीक नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने इस वली को अपने घर में आने की, दुनिया में आने के लिए जिस जगह का इंतखाब किया वो बैतुल्लाह है। खाना काबा में आना, और फिर हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इशारा भी दिया है, या अली अंता फ़ी उम्मती बिमंज़िलत काबा, तो इस उम्मत में तेरा मकाम काबे जैसा है। काबा ज़मीन के ऊपर सबसे पहला घर है। इन्ना अव्वल बैतन वुज़िअ लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन हुदन लिल आलमीन, कि सबसे पहले ज़मीन पर बनने वाला घर काबा है, बैतुल्लाह है। और अल्लाह ने जिसे अपना बैत कहा है, देखे ना उसकी निस्बत है ना अल्लाह के घर से। तो अब जो बैतुल्लाह में आएगा तो उसका मकाम क्या होगा। उसका मकाम इस कदर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि काबा दुनिया पर हादी है, हिदायत करने वाला अल्लाह घर है। फरमाया अली भी दुनिया में हिदायत के लिए आया है और ये भी हादी है। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की सआदत इस लिहाज से भी बहुत बड़ी है कि जब दुनिया पे तशरीफ़ लाए इस बैतुल्लाह में, तो सबसे पहले रसूलुल्लाह की ज़ियारत की है। ये बहुत बड़ा शर्फ़ है कि आँखें नहीं खोली। माँ ने कहा कि अभी ये आँखें नहीं खोले, इससे बड़ी क्या सआदत है कि रसूलुल्लाह की ज़ियारत की। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बात हुई कि सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, सादत हासिल की, और उसके बाद परवरिश भी नबी करीम ने ख़ुद फरमाई। अब एक ये भी कैसा एक मुनफरद एज़ाज़ है कि जिस शख्स की परवरिश नबी करीम फरमा रहे हों। तो मैं चाहूँगा इस पे कुछ रोशनी डालिए कि नबी करीम ने जो परवरिश फरमाई उसने मौला की ज़िंदगी में आगे क्या किरदार अदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज के दिन के एतबार से तमाम उम्मत मुस्लिमा की खिदमत नाज़ में हदिया तबरीक पेश करना चाहूँगा। आज हम मौलूद जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं पैदाइश से थोड़ा सा कबल का एक वाक़या आपके सामने रखता हूँ और फिर उस परवरिश के असर की तरफ आ जाता हूँ जिसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा का एक लक़ब है जो हम क्या कहते हैं, कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, ये हम कहते हैं। अब इसके मुताल्लिक़ क्या लिखा जाता है, क्या बोला जाता है, हमारे यानी जो असलाफ़ हैं उन्होंने क्या लिखा है। हज़रत अली मुर्तज़ा के हवाले से लिखा जाता है कि आपको कर्रम अल्लाह जो कहा जाता है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि आपकी वालिदा माजिदा जो है, आपकी पैदाइश से कबल अगर कभी किसी बुत के आगे सजदा करना चाहती तो क्या होता था, मौला अली अपने पाँव जो है वो उनके पेट के साथ चिमटा लेते थे और अपनी पुश्त को उनकी पुश्त के साथ चिमटा लेते, जिस बाइस वो सजदा ना कर पाती।
اور اسی باعث جو ہے وہ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرم اللہ وجہ الکریم. اور یہی جو نسبت ہے، یہی جو فضیلت ہے، یہ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا تو جامع ترمذی میں ایک معروف روایت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے کریم آقا نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ محبک محبی و مبغضک مبغضی، کہ جو شخص مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ علی کی محبت کو دل میں جگا دے، اور جو شخص مجھ سے بغض رکھتا ہے، یعنی جو علی کا بغض رکھنے والا ہے وہ میرا بغض رکھنے والا ہے. اب آئیے اس پرورش کا اثر کیا ہوا جناب علی المرتضیٰ کی زندگی پہ. اب دیکھیے ابتدا سے انتہا تک شرف، عزت، بزرگی، اور بالخصوص اگر آپ دیکھنا چاہیں تو انسانی جو شرافت ہے اس اعتبار سے جناب علی المرتضیٰ ممتاز ہیں. اب ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں کہ ایک انسانی زندگی، ایک انسانی ذات کتنے اعتبار سے مکمل ہوتی ہے. ایک شخص کو مکمل ہونے کے لیے 4 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. پہلا کیا ہے؟ اس کے اندر اخلاق و عادات کی بہتری ہونی چاہیے. اگر آپ یہ کہیں کہ شرافت و نجابت ہونی چاہیے تو دو رائے نہیں ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ اس کے اندر علم اور عمل ہونا چاہیے، اور وہ عمل بھی کس کے ساتھ؟ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ. تیسری چیز کیا ہے؟ ایفائی عہد ہے. اور چوتھی جس کو آپ جود و سخا کہتے ہیں، شجاعت کہتے ہیں، بہادری کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے؟ بالکل. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش کے باعث جناب علی المرتضیٰ ہمیں انہی 4 چیزوں سے کیا ہے؟ متصف دکھائی دیتے ہیں. پہلی بات جو ہم کر رہے تھے، اخلاقیات کی بات ہم کر رہے تھے. اخلاق کے اعتبار سے کیا ہے؟ جناب علی المرتضیٰ کی پوری زندگی کو اگر آپ پڑھیں نا، اول تا آخر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ اخلاق ہی اخلاق نظر آتا ہے. جی بالکل بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. علامہ صاحب، لوگ اسلام میں، تاریخ میں صحابہ کرام بڑے بڑے گزرے ہیں اور بہت عقیدت ہے ہمارے دل میں ان کے لیے، اور ہر ایک کا ایک منفرد مقام ہے. مطلب جو تاریخ کی کتابوں سے ہمیں ملا ہے، کوئی شجاعت میں بہت آگے ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کا ایک منفرد مقام ہے اور اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. مولا علی کے بارے میں مطلب جو شخصیت جس کی طرف میں چاہ رہا ہوں آپ تھوڑا سا احاطہ کریں کہ ایک تو وہ شجاعت کا پیکر بھی تھے، اور ساتھ ساتھ ان کی عبادت اور ریاضت اور ان کے علم کے بارے میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہ جو امتزاج ہے یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ آپ نے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کیا تھا، میں وہیں سے اس کو آگے یہیں پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہ جس شخصیت کی پرورش کے لیے ایسی ذات اللہ نے انتخاب کیا ہو، کیونکہ رسول اللہ کے فیصلے کے بغیر تو وما ینطق عن الہویٰ، اور کہا کہ علی کی پرورش. تو جب پہلے دن ہی اپنی زبان مبارک علی مولا کو زبان چسائی اور علی مولا کو اپنا لعاب دہن رسالت، جبکہ بعد میں صحابہ کرام اگر کسی کو ایک قطرہ مل جاتا تو فخر کرے. اب جناب ابن عباس کو ملا تو وہ اس کا نام مفسر قرآن، کیونکہ انہوں نے وہ گٹھلی چوسی تھی جس پر رسول اللہ کا لعاب لگا ہوا تھا. تو جسے زبان چسا کر علم، اور خود حضرت علی فرماتے ہیں زکّنی علم رسول اللہ زکّا، مجھے ایسے علم حضور نے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے. اور حضور علیہ السلام نے پرورش اس انداز میں کی ہے کہ میرے بعد میرے اوپر آنے والا جتنا بھی علم ہے، اب کیا قرآن میں کہتا ہے اللہ علامہ کما لم تکن تعلم، جس چیز کا نام علم ہے وہ تیرے سینے میں، آسمان کا زمین، وہ رسول اللہ. تو رسول اللہ سے پوچھا گیا ہر شے کا علم آپ کے پاس ہے، آپ کے بعد کہاں سے ملے گا؟ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی نبوہ، کیونکہ ضرورت تھی بعد میں ایک ایسے بندے کی، ورنہ دین علم خود ختم ہو جاتا. آج ہم کلاس سے نکلتے ہیں آدھا ہمارا وہ ویسے ہی علم ختم ہو جاتا ہے. تو وہاں ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو پہلے دن رسول پاک کے ساتھ بیٹھا ہو اور اینڈ تک بیٹھا ہو. اور اس لیے حضرت حضرت اس لیے فرمایا رسول اللہ نے علی تسمع ما اسمع ترا ما ارا، تو وہ سنتا ہے جو میں سنتا ہوں اور تو وہ دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں. صرف یہ ہے کہ تو نبی نہیں ہے، لیکن سارا علم حضرت علی کے حوالے کر دے. دوسری بات جنگوں کی، وہ بعد میں کرتے ہیں، میں صرف ایک جنرل بات کر رہا تھا کہ یہ ایک امتزاج ہے کہ مطلب شجاعت کا اور علم و فضیلت کا. وہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ امتزاج جو ہے یہ اسی لیے ممکن ہوا کہ ان کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. بالکل، حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ان کو تیار کیا ہے. آپ حضور علیہ السلام نے ہر میدان کے، میدان صرف جنگ کا نہیں ہے، جی بالکل، ہر میدان میں علی علم میں، قضاوت میں، امانت میں، ہر علم میں حضرت علی علیہ السلام کا واقعہ بھی ملے گا، فرمان بھی ملے گا. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، بچپن سے جب ہم اسکول جاتے ہیں تو یہ حدیث ہمیں پڑھائی جاتی ہے کہ نبی کریم نے جو فرمایا کہ میں علم ہوں، جس کی طرف علامہ صاحب نے بھی اشارہ کیا، اور علی اس کا دروازہ ہیں. اس سے کیا مراد تھی نبی کریم کی کہ انہوں نے مطلب یہ بہت بڑی بات ہے کسی کے لیے، بہت بڑا آنر ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں ہم کر سکتے؟ دیکھیے
ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے نا کہ جناب علی المرتضیٰ کے حوالے سے کہ امتزاج، اللہ کے رسول نے ایک حدیث جو ہے وہ ارشاد فرمائی، اور کیا فرمایا آپ نے یہ فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں. ٹھیک، اب ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ٹھیک، قرآن کہتا ہے نا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ جو نبی ہے نا یہ مومنین کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہے. ٹھیک ہے، جب یہ قربت کی بات کرتا ہے تو پھر دو چیزیں واضح ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ کہ سورج کی شعاعیں اگر کسی چیز پہ پڑتی ہیں تو کیا وہ منعکس ہوتی ہیں یا جذب ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر وہ منعکس ہوتی ہیں تو کیا اثر چھوڑتی ہیں، لیکن اگر وہ جذب ہوتی ہیں تو پھر کیا کیفیات پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو اس کے بعد ہم جناب علی المرتضیٰ کو یہ اعلان کرتے ہوئے دیکھتے ہیں سلونی، مجھ سے پوچھو کہ اس سے پہلے میں اٹھا لیا جاؤں. اور پھر مولا علی نے کیا کہا ایک خطبے میں، آپ نے یوں ارشاد فرمایا تھا نا کہ لوگوں مجھ سے پوچھو، سارا علم جو ہے کیا ہے فاتحہ کے اندر، اور فاتحہ کے بعد سارا علم بسم اللہ کے اندر، اور بسم اللہ کے بعد سارا علم جو ہے وہ با کے نقطے کے اندر ہے، اور وہ با کا نقطہ کیا ہے؟ میں ہوں. ٹھیک ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ ایک تو وہ تعلق تھا، وہ ربط رسالت تھا جو حضرت علی المرتضیٰ کو حاصل تھا، اور دوسرا جناب علی المرتضیٰ کے چنے جانے کی بات جو ہے وہ تھی. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے جناب علی المرتضیٰ کو کس مقصد کے لیے چن لیا تھا؟ اگر آپ یوں کہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ معاون نبوت ہونے کے ساتھ ساتھ علی المرتضیٰ اس دنیا کے اندر علم کی روشنی پھیلانے کے لیے منتخب کیے گئے تھے، اور اسی کا جو ہے وہ اعلان جناب رسالت مآب نے کیا تھا انا مدینۃ العلم میں، کہ لوگوں سنو میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب اس کی دو اور تشریحات بھی کی جا سکتی ہیں اور کی بھی جاتی ہیں. پہلی تشریح کیا ہے کہ اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، چونکہ علم کیا ہے؟ ادب جو ہے اس کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے، اور علم تک اگر آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو نمونہ عمل بھی چاہیے ہوتا ہے، یعنی کہ عملی طور پر آپ کے پاس رول ماڈل بھی ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے نا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ. اب اس کی عملی تصویر جو ہے وہ کہاں نظر آتی ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ در منصور میں کہتے ہیں کہ یہ اس آیت کا جو سبب نزول ہے وہ جناب علی المرتضیٰ کی ذات ہے. کیسے ذات ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 4 درہم تھے اور آپ نے ان کو جو ہے وہ خرچ کیسے کیا؟ ایک صبح، ایک شام، ایک جو ہے وہ اعلانیہ طور پر اور ایک جو ہے وہ پوشیدہ طور پر. جب یہ 4 درہم آپ نے خرچ کیے تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار. دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، کہ یہ جنت کے وارث ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے، اب وارثین جنت جب انہیں کہا گیا تو پھر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ کنبہ، قبیلہ، قوم، خاندان، وطن، ہر چیز جو ہے وہ قربان کر دی. اور علم کے اعتبار سے بھی یہ تھا کہ آپ دن رات جو ہے وہ ہلکا بنائے رکھتے تھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی نیام کے اندر کیا ہوتا تھا؟ ایک صحیفہ ہوتا تھا، اور اس صحیفے میں کیا موجود ہوتا تھا؟ دیت کے احکام ہوتے تھے، دیگر احکام ہوتے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعد کے دورانیے میں، یعنی دوسرے خلفاء کے دورانیے میں جناب علی المرتضیٰ نے اس کی عملی تصویر جو ہے وہ پیش کی، جو کریم آقا نے کہا تھا کہ علی بابھا. اور اس کے بہت سارے مسائل ہمیں دکھتے ہیں. اور جناب خلفاء جو ہے وہ کیا کہتے تھے؟ اگر آج علی نہ ہوتا تو لہلک عمر کے لفظ سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جو ہے وہ کیا ہو جاتا؟ ہلاک ہو جاتا. کہنے کی بات یہ ہے کہ علی بابھا اس لیے کہا گیا ہے کہ لوگوں اس شخصیت کا انتخاب کہاں سے ہے؟ بارگاہ خداوندی سے. اور اس شخصیت کی پرورش اور اس شخصیت کے اندر جذب اور کیفیت کی جو صورت پیدا کی گئی ہے، اس کے لیے کس کو چنا گیا؟ وہ شخصیت جس کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا بجا فرمایا. بالکل. علامہ صاحب، مولا علی کی شجاعت کے بارے میں تو ہمیں ہزاروں واقعات یاد ہیں، بچپن سے ہمیں پڑھائے جاتے ہیں، اور جو کہ ہمیں ہمارے ایک ایمان کا حصہ بھی ہیں. لیکن کچھ ایسے پہلو جو شاید ہماری نظروں سے پوشیدہ رہ گئے، ہم نہیں پڑھ پائے، نہیں سن پائے. میں چاہوں گا کچھ ایسی چیزیں جو عام طور پر لوگوں کو نہیں معلوم مولا علی کی شجاعت کے حوالے سے، وہ کچھ بیان کریں. مولا علیہ السلام کی شجاعت کے حوالے سے میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ جتنے بھی غزوات ہیں اور جنگیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہیں، مولا کے بغیر فتح ہوئی ہی نہیں ہے. مولا امیر علیہ السلام کے بغیر کوئی جنگ جو ہے آپ کو فتح نہیں ہوئی. مولا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیر خدا کا لقب ملا ہے، اور وہ اسد اللہ تھے. اور وہ مولا کا ایک جملہ مجھے بڑا اچھا ہے، وہ ویسے تو مولا علی علیہ السلام کبھی دشمن کا پیچھا نہیں کیا. کہا گیا مولا یہ بھاگتے ہوئے کے پیچھے نہیں بھاگتے. کہا کہ علی کا یہی تو کمال ہے کہ علی کسی بھاگتے ہوئے کے پیچھے اس لیے نہیں بھاگتا کہ ہو سکتا ہے بھاگتے ہوئے کو وہ نہ دیکھے، مجھے دیکھ لے کہ میں بھاگ رہا ہوں. تو کار کہے کہ علی بھی میدان سے بھاگ رہے تھے. علی علیہ السلام کو اللہ نے محافظ بنا کے بھیجا.
جو اللہ کا بھیجا ہوا ہے تو وہ رسول اللہ کی. آج ابن الحدید نے خود نہیں کہا, بہت بڑے عالم ہیں بغداد کے ابن الحدید, انہوں نے کہا کہ اگر مکے میں سرکار ابو طالب نہ ہوتے اور مدینے میں علی علیہ السلام نہ ہوتے تو محمد مصطفیٰ کا دین کبھی کامیاب نہ ہوتا. اگر یہ دین کامیاب ہوا ہے تو یہ حضرت علی علیہ السلام ذوالفقار کا جس کا خود قصیدہ ہے وہ حضرت پیغمبر نے نہیں احد میں کہا ضربت علی خندق میں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یعنی یہ عبد و واد جب آیا ہے اس میں خندق میں اور مدینہ میں حملہ کیا, بڑے اس کی کافروں کا ایک لشکر ہے, مولا علی علیہ السلام نے اس کو پھر نار کیا, اور خود رسول اللہ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ علی کی ضربت یوم الخندق افضل عبادت ثقلین, فرماتے آنا من ثقلین, میں محمد بھی اس ثقلین میں ہوں. جس علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے, بالکل, تو اس کے باقی کمالات کو کون سمجھ سکتا ہے. آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے میں آخر جی ڈاکٹر صاحب. جی, مولا علی کے حوالے سے ایک مشہور واقعہ ہے اور آپ نے بھی سن رکھا ہوگا. اب اس کے اندر جو ہے بنیادی طور پہ دو چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. ایسا شجاع اور ایسا بہادر آدمی, ٹھیک, جو کیا کرتا ہے, دشمن کو گرا بھی لیتا ہے, اور گرانے کے بعد اس کو چھوڑتا کیوں ہے, صرف اس وجہ سے کہ وہ دشمن اس کے اوپر تھوک دیتا ہے, ٹھیک. ایسا شجاع کہ تلوار کے نیچے آئے ہوئے سر کو بھی چھوڑ رہا ہے, ٹھیک, اور چھوڑ کے اس سے دور ہو رہا ہے, اور جب وہ اٹھ جاتا ہے تو پوچھتا ہے مجھے چھوڑا کیوں. کہا اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شجاعت کا دم بھرتے ہوئے, یعنی لوگ مجھے شجاع کہتے ہیں, اور کون سے شجاع, وہ شجاع جس کو شیر خدا کہا جاتا ہے, جس کی شجاعت کا یہ عالم ہے کہ اللہ کا شیر اس کو کہا جاتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کہیں علی کی ذاتی منشا یا ذاتی عناد جو ہے وہ شامل ہو جائے اور شیر خدا کے اوپر حرف آئے. یہ وہ شجاعت تھی جناب علی المرتضیٰ کی. اس کے علاوہ میں ایک اور واقعہ یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا, اور اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ کیا ہے کہ علی وہ شخصیت تھے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مقبول بھی تھے اور محبوب بھی تھے. بیک وقت دونوں چیزیں نصیب تھیں حضرت علی المرتضیٰ کو, اور وہ واقعہ بڑا مشہور ہے. یعنی کہ آپ نے سنا ہوگا یوم خیبر, اللہ کے رسول جو ہے وہ کیا کر رہے تھے, بار بار جو ہے برسر پیکار تھے یہودیوں کے ساتھ, مگر خیبر فتح نہ ہوا. اچانک اعلان ہوا کہ کل جو ہے وہ ایسے شخص کو جھنڈا دیا جائے گا جس کے ہاتھ پر اللہ جو ہے وہ فتح دے گا. اگر اس پوری حدیث کو پڑھیں, میں ان شارٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس کا خلاصہ تلخیص جو ہے, ٹھیک. ساری رات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت جو ہے وہ دعائیں کرتی رہیں کہ کاش کل یہ سعادت جو ہے وہ میرے نصیب میں آئے. جب دوسرے دن دیکھا کہ کس کے نصیب میں آئی, جناب علی المرتضیٰ کو بلایا گیا, آپ کی آنکھیں خراب تھی, لعاب لگا کے آنکھوں کو جو ہے وہ آپ ٹھیک کیا گیا. تو آقا کریم علیہ السلام نے جناب علی المرتضیٰ کو جھنڈا دینے کے بعد کیا ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کو جھنڈا ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. گویا وہ مقبول بھی اور محبوب بھی. مقبول کس اعتبار سے کہ ایک ہی وار میں جناب علی المرتضیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا, خیبر کا وہ دروازہ اکیلے اٹھا لیا, بعد میں اس کو 40 لوگوں نے اٹھایا تھا, ٹھیک, وہ حضرت علی المرتضیٰ نے اٹھا لیا. اور دوسری بات کیا کہ محبوب, اللہ اور اس کے رسول کیا کرتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں. اس محبت کی بنیادی طور پر داستان کیا ہے, اس محبت کی بنیادی طور پر داستان یہ ہے کہ جب علی پیدا ہوتے ہیں, جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہیں آ کے پیغام دے کے اجازت چاہوں گا کہ جب علی پیدا ہوتے ہیں, کہاں پیدا ہوتے ہیں, کعبۃ اللہ شریف میں. اور آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ شریف کیا ہے, افضل ہے, ٹھیک. تمام لوگ جو ہے وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ شریف جو ہے وہ کیا ہے, اور کعبۃ اللہ شریف کے اندر کون شخصیت پیدا ہوتی ہے, جناب علی المرتضیٰ. تو پھر اندازہ کیجئے اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. جی اس سے پہلے کنکلوژن ایک سوال, پھر اس کے بعد آخر میں آپ سے ایک سوال ہوگا اور آپ کنکلوڈ کیجئے گا. علامہ صاحب, مولا علی کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے, اور لیکن ہم کہنے کو تو بہت یہ باتیں کرتے ہیں, اس پر عمل نہیں کر پاتے. اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم صرف وہی چیز کرتے ہیں جو ہمارے لیے آسان ہے یا جو ہمارے فائدے میں ہے, اور جس میں ہمیں اپنے نفس کو مارنا ہے, اور اس سے بڑا سبق تو علی کے علاوہ کسی نے ہمیں دیا نہیں, اس کی طرف ہم جو ہے وہ اس سے صرف نگاہ کر لیتے ہیں. دیکھیے بڑی خوبصورت بات ہے, ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا, نہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تسکین غزالی نہ رہی. آج اگر ہم بات بھی کرتے ہیں تو اس کی دو وجہ ہوتی ہیں, یا تو پسند کے اعتبار سے, ٹھیک ہے, یا اپنے گروہ, فرقے, قوم, قبیلے کے اعتبار سے. ہم اس سے نکل کر بات نہیں کرتے. نہ ہمارے ہاں اجتماعیت پائی جاتی ہے, اور نہ ہمارے ہاں کسی بھی شخصیت کی ذات کے جو عملی مظاہر ہیں وہ پائے جاتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ان شخصیات کو اور ان شخصیات کی جو تعلیمات ہیں ان کو عملی طور پر اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے. بالکل. علامہ صاحب, اس سے پہلے کہ آپ کنکلوڈ کریں, ایک سوال کرنے کی اجازت چاہوں گا. ایک سوال اگر میں آپ سے کر لوں. سوال یہ کہ ہم ایک پرآشوب دور میں رہ رہے ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں ہے, ہمارے مسلمانوں کے لیے کوئی اچھے حالات نہیں ہیں, لیکن
ہمیں کہا جاتا ہے کہ خلافت راشدہ کا سنہری دور تھا، لیکن جو ہم کچھ آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں وہ پڑھ کے کہ جی بہت اچھی بات ہے، خلافت راشدہ کا ایک سنہرا دور تھا مسلمانوں کے لیے، لیکن 3 خلفائے کرام جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا. تو اگر وہ اتنا سنہرا دور تھا پھر تو یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. میں چاہوں گا اس پہ ذرا رہنمائی کر دیں نوجوانوں کی. دیکھیں جی، شہادت اتنا بڑا رتبہ ہے کہ مولا امیر علیہ السلام نے خود کئی دفعہ پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ صحابی شہید ہو گئے، وہ شہید ہو گئے، تو شہادت کا اتنا بڑا درجہ ہے تو کیا یہ سعادت میرے سے رہ جاؤں گا؟ حضور نے خبر دی تھی کہ یہ سعادت آپ کو، بعض اوقات شہادت جو ہے وہ زندگی ہے. خود شہادت اسلام میں ایک زندگی ہے، جس کو حضرت علی نے شہادت کے وقت کیا کہا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے. دیکھیں یہ اس جملے کو سمجھیے گا، یہ کعبے میں آئے نہیں کہا فزت برب الکعبہ، رسول اللہ نے پالا نہیں کہا فزت برب الکعبہ، جنگ مکے میں کافروں کے بچوں کے پیچھے دفاع کر رہے رسول کو نہیں کہا فزت برب الکعبہ، شب ہجرت امانتیں دی نہیں کہا، تلواروں کے سائے میں کہا نہیں کہا اتنی بڑی سعادت کہ میں اپنی جان پیش کر رہا ہوں. قبلہ 1 منٹ دیجئے گا، نہیں کہا فزت برب الکعبہ. جنگ خندق، جنگ خیبر، سب جنگ فتح کی نہیں کہا فزت برب الکعبہ. حتیٰ کہ غدیر میں کہا من کنت مولا فاز علی، نہیں کہا فزت برب الکعبہ. کہ آج رسول نے دیکھیں یہاں 2 دفعہ لفظ مولا آیا ہے. ایک رسول اللہ اپنے لیے، یہ نہیں کہا کہ علی نفس، ابھی انہوں نے کہا کہ علی منی وانا منو، یہ نہیں کہا، ضمیر بھی آزے کہا 2 دفعہ، جیسا میں مولا ایسا علی مولا. نہیں کہا فزت برب الکعبہ، 2 نے من کنت مولا ہو فاز علی مولا. شب ضربت میں کیوں کہا کہ فزت برب الکعبہ، کہ آج مجھے شہادت، اور زمانے کو بتایا ہے کہ اگر زندگی کا مقصد خدا کی بارگاہ میں جان دینی ہے اور زندگی اس نہج پہ گزاری جائے کہ جیسے اللہ چاہتا ہے، تو پھر اس کے آگے سر دینے میں کبھی. آخری جملہ قبلہ، اس لیے اب تک ہم نے گفتگو کی ہے حضرت علی سے زندگی کی، لیکن رسول اللہ بعد میں کیا دے کے جا رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد القرآن و مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. مطلب یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے علاوہ قرآن کسی کو، ابھی عزیز ہم نے کہا کہ بسم اللہ کا نقطہ اگر آپ نے نقطہ ایک مثال ہے کہ نہیں، یہ نہیں کہ نقطہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے، اور مولا فرماتے ہیں نقطہ اپنی علی کے بغیر سمجھ سکتے. اگر قرآن کو سمجھنا ہے، الف سمجھنا ہے، با سمجھنا ہے، تا سمجھنا ہے، تو یہ سارا قرآن علی سے لینا پڑے گا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبان چسا کر اس قرآن کا عالم بنایا. اللہ منی رسول اللہ الفا باب من العلم، خود فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے 1000 باب اور علی کے پھر آگے لاکھوں علم کے وہ دروازے کھولے ہیں، اور زمانہ اس کو جانتا. اور مولا کی کتاب وہ ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے. اگر حضرت علی سمن نہج البلاغہ اس کا نام ہے، بالکل ٹھیک، اگر آپ اسے پڑھیں تو انشاءاللہ مولا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب فائنلی جی، جو آپ سے پہلے میں نے سوال کیا تھا کہ مولا علی کی زندگی میں بہت سبق ہے ہمارے لیے، اور ان کے افکار کی اور ان کی پیروی کرنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے. مطلب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے انہیں پیروی کرنی چاہیے، ممکن ہی نہیں ہے کسی صورت بھی. کوشش جو ہے ہماری، وہ کوشش کی طرف ہم کیسے بڑھیں، کیا کریں، اور کیا وہ چیز ہے کہ جو ہم نہیں کر رہے؟ سب باتیں پتہ ہے ہمیں. دیکھیے 2 آج کل کے ہمارے مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ کیا ہے کہ ہم ہیں اعتقادی مسلمان، عقیدے کے اعتبار سے ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، اور یہی بات ہماری محبتوں میں بھی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اعلانیہ محبت کرتے ہیں، مگر عملی طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ منافقت کرتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کی ذات سے محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، مگر کیا حضرت علی المرتضیٰ نے جو کام کیے ہم وہ بھی کرتے ہیں؟ مثلا میں ایک مثال دے دوں، حضرت علی المرتضیٰ جو ہے ان کا شیوا کیا تھا؟ ان کا شیوا یہ تھا کہ نماز اگر تیر بھی ان کے جسم میں پیوست ہو جاتا تھا جنگ کے دوران، تو وہ کہتے تھے یہ اس وقت نکالو جب میں اللہ رب العزت سے ملاقات میں مشغول ہوں. ٹھیک، کیا آج ہمارے اندر یہ وارفتگی اور یہ شوق پایا جاتا ہے عبادات کے معاملے میں؟ جواب نفی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے تھوڑا سا آگے نکلیے. خود پہ دوسرے کو ترجیح دینا، قرآن کہتا ہے نا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کیا کرتے تھے؟ دوسرے کو ترجیح دیتے تھے. مشہور واقعہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے خود بھی، اور جناب سیدہ طیبہ طاہرہ نے بھی، حسنین کریمین نے بھی. ایک مانگنے والا آتا ہے تو کیا کہتے ہیں سیدہ کو؟ میری روٹی اٹھاؤ اور اس کے حوالے کر دو. کیا ہم آج اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں؟ نہیں، جواب نفی میں آتا ہے. مگر ہم یہ اعلان ضرور کرتے ہیں کہ ہم کیا ہے؟ علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان فدائے گرامی بنام علی. کیا عملی طور پہ ایسا ہے؟ اس سے تھوڑا سا آگے نکلیں. مولا علی المرتضیٰ کیا کرتے تھے؟ مولا علی المرتضیٰ جو ہے اخلاص اور للہیت کا یہ عالم تھا کہ میں پہلے بھی یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں
کہ کوئی ایسا عمل نہیں کرتے تھے، کہتے ہیں میں اس وقت تک دوسرا سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک اللہ رب العزت کو میں دیکھ نہ لوں. ٹھیک، تو بتائیے کیا ہمارے اعمال کے اندر بھی اخلاص ہے؟ یہ للہیت ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں حقیقی معنوں میں ان جو نفوس قدسیہ ہیں ان کی سیرت کی طرف جانا ہوگا. اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا نا، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہماری اصل کیا تھی، ہم کھڑے کہاں ہیں، ہمارے اسلاف کا پیغام کیا تھا؟ ہمارے اسلاف کا تو یہ پیغام تھا کہ دنیا کے اوپر لوگ جو ہے تمہیں کاپی کرنے پر مجبور ہو جائیں. بالکل درست میں ہم نے دیکھا نہیں ہے. جی بالکل درست فرمایا. علامہ صاحب کچھ آخر میں کہنا چاہیں گے آپ؟ آخر میں اتنا عرض کروں گا کہ ابھی جو بات میں کر رہا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کو اگر ہم لیں اصحاب کرام سے تو بھی وہ علی ہے، اگر لیں رسول اللہ کی زبان سے تو بھی وہ علی ہے، اگر ہم لیں رحمان کی زبان سے تو بھی وہ علی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات عرض کروں، قرآن مجید میں قبلہ ڈاکٹر صاحب، قرآن مجید میں آپ جا کر دیکھ لیں جتنے حروف مقطعات والے سورے ہیں، سورہ فاتح ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ یونس ہے، جس طرح میں اس میں شروع میں جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے ھدی للمتقین، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ کتاب متقین کے لیے ہے. حضور نے ساتھ مولا علی کا اشارہ دیا، یہ علی امام المتقین ہے، توجہ ہے. اسی طرح سورہ اعراف میں کہا کتاب انزل الیک ذکر للمؤمنین، یہ کتاب ذکر ہے مومنین کے لیے، ثواب ہے. علی کے لیے کہا ذکر علی عبادہ. اسی طرح کہا سورہ یونس میں الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب ہے. رسول نے فرمایا نا دار الحکمت میں علی بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اسی طرح فرمایا تلک کتاب، آخری بات انزل الیک من ربک بالحق، یہ کتاب حق ہے. علی کے لیے فرمایا الحق مع علی وما الحق. پھر کہا کہ یہ کتاب یاسین والقرآن الحکیم، یہ قرآن، یہ یاسین، یہ قرآن ہے. اس میں کہا کہ یہ قرآن ہے، یاسین والقرآن، یہ قرآن ہے. اور علی کے لیے فرمایا القرآن مع علی ومع القرآن. بہت شکریہ علامہ اختر عباس صاحب، ہمارے ساتھ آپ یہاں پہ تشریف لائے. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر شہباز عباسی صاحب آپ کا بھی، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اپنا قیمتی وقت نکال کے، اور اتنی خوبصورت آپ دونوں حضرات نے گفتگو فرمائی ہے کہ مجھے تازگی محسوس ہوئی، تھوڑی سی ایک رمق تازگی کی محسوس ہوئی. اور میرے خیال میں یہی مقصد ہے ایسی گفتگو کا ناظرین، کہ دینی مسائل پر گفتگو اس انداز سے کی جائے کہ ایک تو ان برگزیدہ شخصیات کا احاطہ بھی کیا جائے، کچھ نئی معلومات ان جید علماء کرام سے حاصل کی جائیں، اور ساتھ ساتھ جو ایک بات بڑی اہم تھی کہ جو پیغام تھا ان کی شخصیت کا، ان کے افکار کا، اس کو کیسے ہم اپنی زندگی میں ڈھالیں، کس طریقے سے اس کو بروئے کار لائیں، اور جس میں ہماری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.